मेहमानों को स्पेशली रिजवाना कौसर साहिबा को कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और हमारे लिए इंशाल्लाह वो ऐसा डिस्कशन फरमाएंगी कि जिससे हम सब इस्तेफादा कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और उनका बहुत बहुत शुक्रिया उनके कीमती वक्त के लिए। तो उनसे गुजारिश है कि वो इसका आगाज़ करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। आप सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम। और आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे इस काबिल समझा कि मैं आकर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में कुछ बात कर सकूं, कुछ मोती बखेर सकूं जो हम सब के लिए इस तरह से काम आए कि हम अपनी दुनिया और अपनी आखिरत को संवार सकें। आगाज़ करते हैं सबसे पहले नाम खुदा से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहली बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व अहलिक अदुव्वहुम व लअन आदाअहुम मिनल जिन्नि वल इंसी मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि स्साअति व फी कुल्लि स्साअत वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। गुफ्तगू का आगाज़ एक शेर के साथ कि कागज़ पे लिख के सूरह मरियम को दम करूं, फिर फातिमा की अज़मत व इफ़्फ़त रकम करूं। इतनी बुलंदो बाला शख्सियत है जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कि हमेशा उनके बारे में बात करते हुए हम इस तरह से मोहतात होते हैं कि हमसे कोई कमी तो एक तरफ कहीं कोई गलती ना हो जाए। और आप सब जानते हैं कि 13 जमादुल ऊला से 3 जमादुल सानी तक की तारीख बयान की जाती है शहादत की, और आज तक ये तय नहीं हो सका कि 13 जमादुल अव्वल है या 3 जमादुल सानी की तारीख है, लेकिन हमारे लिए ये तमाम जो अय्याम है वो मोहतरम है अय्याम फ़ातिमिया की मुनासिबत से। फ़ज़ाइल सैयदा, यकीनन इन अय्याम फ़ातिमिया में आप इस्तिफ़ादा मुसलसल कर रहे होंगे, और बीबी की तो ज़ात ही ऐसी ज़ात बाबरकत है कि बीबी की दुनिया में आमद से पहले सूरह कौसर में अल्लाह ताला ने उनके आने की खुशखबरी खुद रसूलुल्लाह यानी बीबी के बाबा जान को सुना दी। और ये खुशखबरी ऐसी खुशखबरी थी कि ता क़यामत रसूलुल्लाह का नाम बाकी रह जाने वाला था। क्या कहने उस खुशखबरी के। और उसके बाद फिर खुद सूरह दहर, और सूरह दहर के साथ आया मुबाहिला और आया तत्हीर, और सूरह नूर में जहाँ बीबी के घर का जिक्र है, सुभान अल्लाह क्या कहने। अब अगर हम फ़ज़ाइल के बारे में ज़िक्र करते हैं तो आज के मौजू से हट जाएंगे, लेकिन जो कि गुफ्तगू को एक तरतीब में रखना होता है, तो यहाँ पर ये बता देना बहुत ज़रूरी है कि कायनात में कुल 10 ख़वातीन हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा फ़जीलत अता की गई पूरी कायनात में, अव्वलीन में से आखिरीन तक। हज़रत हव्वा, इन्हें तौबा की फ़जीलत दी गई। हज़रत सारा को जमाल अता किया गया जो कि ज़ौजा हज़रत इब्राहीम थी। हज़रत रहमत जो कि ज़ौजा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम थी, उनको इफ़्फ़त अता की गई। हज़रत आसिया बिनते मज़ाहिम जो कि ज़ौजा फ़िरऔन थी, उन्हें हुर्मत अता की गई। ज़ुलेखा, उन्हें हिकमत से नवाजा गया। मलकाए बिल्कीस, इन्हें अक्ल से नवाजा गया। बरखाना जो कि वालिदा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थी, इन्हें सब्र से नवाजा गया। और हज़रत मरियम बिनते इमरान को सिफ़वत से नवाजा गया। और हज़रत खदीजा बिनते खुवैलिद को रज़ाए इलाही से नवाजा गया। और बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को इल्म से फ़जीलत दी गई। और बीबी का इल्म ऐसा इल्म था कि अव्वलीन से आखिरीन के बारे में बहुत ज़्यादा इल्म था बीबी को। और जो बीबी ने खुद मुसहफ़ फ़ातिमा तहरीर करवाया मौलाए कायनात को, वो इस बात की गवाही है, और वो मुसहफ़ आज भी इमाम ज़माना के पास मौजूद है। और अय्याम
حیات میں، رسول اللہ کی ایام حیات میں مدینے اور قریش کی عورتیں بی بی جان سے جب مسائل پوچھنے آتی ہیں تو ہر بات اور مسئلے کا بی بی حل بیان فرمایا کرتی تھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی کے ماننے والے اور چاہنے والیاں جو ہیں ان کا شوق علم بھی بے انتہا ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری بی بی وہ بی بی ہیں کہ جنہیں علم سے فضیلت عطا کی گئی۔ اب بی بی کی اگر پوری زندگی پر نگاہ ڈالتے ہیں تو بی بی کی ایک زندگی کا وہ پہلو ہے جو اپنی والدہ گرامی کے ساتھ انتہائی بچپن کا وہ پہلو جو کہ شیب ابی طالب میں گزرا، پھر اس سے شیب ابی طالب کی نظر بندی سے فوراً باہر آتے ہی جناب خدیجہ کا رحلت فرما جانا، جناب ابو طالب کا رحلت فرما جانا، اور اس کے بعد رسول اللہ کی ہجرت کا اہتمام نظر آتا ہے، اور ہجرت کے فوراً بعد جناب سیدہ کی ہجرت کے اگلے ہی سال یعنی ہجرت کے فوراً بعد آپ کہہ لیں یہ اگلے 1-2 سال میں بی بی کا عقد جو ہے وہ منعقد ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک نئی زندگی بحیثیت بیٹی سے بحیثیت ماں میں داخل ہوتی ہیں بی بی، اور اس دوران بھی خدمت اسلام، خدمت نبوت مسلسل جاری اور ساری ہے۔ اور اس کے بعد جیسے ہی رسول اللہ کی زندگی میں رسول اللہ کے آخری ایام آتے ہیں، حجت الوداع کے سے واپسی کے بعد بہت تیزی سے واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں، رسول اللہ کی طبیعت کا خراب ہو جانا، آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ حجت الوداع سے جب واپسی کا موقع ہے 18 ذی الحج ہے، غدیر کا میدان ہے جہاں پر اعلان ولایت یعنی اعلان جانشینی رسالت کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جب واپسی ہوتی ہے تو 18 ذی الحج سے 28 صفر کتنے ایام ہیں اس دوران؟ بمشکل 2 مہینے بنتے ہیں اور 10 دن بنتے ہیں، 18 محرم اور 18 صفر اور پھر 10 دن اوپر، 2 مہینے 10 دن کا یہ جو پیریڈ ہے، اس پیریڈ میں خصوصی طور پہ دیکھتے ہیں ہم کہ بی بی کی زندگی میں بہت زیادہ تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئی ہیں۔ رسول اللہ کا بیمار ہونا، اس بیماری کے عالم میں بھی اسامہ بن زید کی سربراہی میں جو لشکر رسول اللہ ترتیب دیتے ہیں بادشاہ روم سے لڑنے کے لیے، کیونکہ اطلاعات مسلسل مل رہی تھی کہ روم کا بادشاہ بہت بڑا لشکر لے کر اس وقت اسلامی جتنی بھی ریاست بن چکی تھی اس پہ حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے، اور یہ ایسا رسول اللہ نے لشکر ترتیب دیا تھا کہ جس کے لیے حکم یہ فرمایا گیا تھا کہ مدینے میں علی کے سوا کوئی بھی مرد اور کوئی ایسا نوجوان کہ جو کہ جنگ کے تمام علوم جانتا ہو، جنگ کرنے کی ترتیب جانتا ہو، کوئی بھی ان میں سے گھر میں نہ رہے، اور مردوں میں اگر کسی کو رہنے کی اجازت تھی تو وہ سوائے مولا کائنات، اور یہ رسول اللہ کا اعلان تھا۔ لیکن بی بی ان ایام میں بھی دیکھ رہی ہیں کہ رسول اللہ کے اس حکم کی پاسداری نہیں کی جا رہی، کیونکہ رسول اللہ خود صاحب فراش ہو چکے تھے، بستر علالت پر موجود تھے، اور پھر اس کے بعد کا وہ واقعہ قلم اور کرتاس کا واقعہ، اور پھر رسول اللہ کے حجرے میں آوازوں کا بلند کیا جانا، رسول اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کی جانی، یہ تمام وہ باتیں ہیں، یہ وہ تمام باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے بی بی کے دل پہ جو گزر رہی تھی کہ ظاہر ہے ایک بحیثیت بیٹی دیکھ لیجئے، صرف ایک عام بیٹی کی حیثیت سے دیکھیں کہ جنہوں نے اپنے والد محترم کا اتنا عروج دیکھا ہو، اور والد محترم رحمت للعالمین کی حیثیت رکھتے ہوں، اور پھر وہ والد محترم جو ہیں نبیوں کے سردار ہوں، نبیوں کے پیشوا ہوں، اور تمام امت کے سردار ہیں، امت کے باپ کی حیثیت سے ہیں، اور لوگ کس طرح سے ان کے حکم کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ یقیناً ان واقعات کی ابتدا تو رسول اللہ کی آخری ایام میں ہو گئی، پھر رسول اللہ کا اس دنیا سے پردہ فرماتے ہی جو کہ اپنے آپ کو مقربین کہتے تھے، جو رسول اللہ کی بارگاہ میں اہمیت رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے، ان کے رویوں کو دیکھنا، رسول اللہ کا ابھی غسل کفن نہیں ہوا اور کچھ لوگوں کا سقیفہ بنو ساعدہ میں چلا جانا، ہر ایک چیز پر، ہر ایک حرکت پر بی بی کی نظر ہے۔ یعنی یہاں سے ابھی تک کی جو گفتگو ہے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عورت بحیثیت ماں، بحیثیت بیٹی بھی اپنے ارد گرد کے حالات پہ نظر رکھتی ہے، اپنے موجودہ حالات سے باخبر رہتی ہے، اور کیوں رہتی ہے اس کی وجہ بھی آگے نظر آ جاتی ہے کہ رسول اللہ کے جب کفن اور دفن ہو جاتا ہے اور خلیفہ اول کا اعلان بھی ہو جاتا ہے، اور زیادہ تر اہل مدینہ میں مہاجرین اور انصار جو ہیں وہ بیعت کر لیتے ہیں، اور اس بیعت کے لیے ایک خصوصی
شخصیت یعنی مولا کائنات کے جن کی بیعت پہلے ہی سب کر کے آئے ہیں، جو بھی حج پہ موجود تھے وہ سب کر کے آئے ہیں، کہ اگر یہ ساتھ مل جائیں تو وہ لوگ جو کہ اہل مدینہ میں مہاجرین و انصار میں اس وقت ریزسٹنس شو کر رہے ہیں اور بیعت میں ہاتھ نہیں رکھ رہے اور بیعت کے لیے مسلسل ریزسٹ کر رہے ہیں اور 18 ذی الحج کا واقعے کی حوالہ دے رہے ہیں، تو اس کوشش کے تحت ایک بھرپور کوشش کی گئی، پہلے زبانی کلامی کوشش کی گئی اور اس کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ وہ واقعہ پیش آیا جو کہ آج بھی ہمارے دلوں کو دہلا بھی دیتا ہے اور ہمیں بے اختیار رونے پر اور بے اختیار دکھ میں مبتلا ہونے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ دروازہ کہ جہاں پر رسول اللہ سلام کیا کرتے تھے، وہ دروازہ جہاں پر خود رسول اکرم اندر جانے کے لیے اجازت طلب کیا کرتے تھے، اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ کہہ کے اس گھر کے مکینوں کو بلایا کرتے تھے، جبرائیل امین جس چوکٹ پر آ کر سلام کرتے تھے، جس چوکٹ کا بے حد احترام جو ہے اللہ نے کرنے کا بتایا اور رسول اللہ نے وہ احترام پریکٹیکلی کر کے بتایا، اس دروازے پر آگ لے کر آئے گئی۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی 3 دن گزرتے ہیں رسول اللہ کے کفن دفن کو اور اس کے فوراً بعد یہ واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے، تو ایک تو بی بی جان کے بابا وہ شخصیت جو کہ کائنات کی افضل ترین شخصیت ہیں، جن سے جدا ہونے کا غم تو ہے ہی ہے، اور وہ غم بھی ایک عام بیٹی کے عام باپ سے جدا ہونے کے غم سے کہیں بڑھ کر غم تھا، جس میں بی بی کے مرثیوں میں ہمیں یہ الفاظ نظر آتے ہیں کہ آپ کے جانے سے ہمارے گھر میں وحی کی آمد کا سلسلہ رک گیا اور فرشتوں کی آمد کا سلسلہ رک گیا، بابا جان آپ کے رہنے سے یہ سب کچھ ممکن تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو بی بی کے بابا ایک بہترین بابا، یہ مثال کے طور پہ بی بی کے ایک مرثیے کی ایک لائن میں نے بیان کی۔ اب اس کے بعد جو واقعہ ہوتا ہے، اس واقعے کے ساتھ بہت کچھ جڑا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کیا ہم نے اس تحریک کے جو ایک بنیادی جسے کہنا چاہیے ایک عنصر ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے ارد گرد کے حالات سے باخبر ہونا، اپنے موجودہ حالات سے بہت اچھی طرح الرٹ رہنا، اور اس کے بعد اس واقعے میں کہ جس وقت بی بی کے دروازے پہ آگ لے کر آئی جا رہی ہے اور بی بی دروازے کے پیچھے جاتی ہیں اور دروازے پہ آنے والے لوگ کہتے ہیں کہ اے ابن ابی طالب دروازہ کھولو، تو جناب سیدہ دروازے کے قریب جا کے فرماتی ہیں کہ تمہیں ہم سے کیا واسطہ ہے، تم ہمیں ہمارے حال پر کیوں نہیں رہنے دیتے؟ تو باہر والے جو ہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ گھر کا دروازہ کھولیں ورنہ آپ سب کو جلا کے راکھ کر دیا جائے گا۔ تو رسول اللہ کی دختر فرماتی ہیں کہ خدا سے ڈرو، تم تو ہمارے دروازے پر ہجوم لے کر آ گئے ہو، تم ہماری اجازت کے بغیر ہمارے گھر میں داخل ہونا چاہتے ہو۔ اور اسی کے ساتھ جناب سیدہ نے دروازے سے واپس جانے سے انکار کیا، تو اس شخص نے بھی کہا کہ اگر آپ علی ابن ابی طالب کو باہر نہیں نکالتی تو ہم بھی آپ کے دروازے سے نہیں جاتے، اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ آگ لائی جائے اور دروازے کو آگ لگا دی جائے۔ یہاں پر ایک جو بہت باریک نقطہ ہے وہ یہ ہے یاد رکھنے کا کہ وہ شخص اور وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ جو گفتگو ہوئی ہے کہ بی بی دروازے کے پیچھے موجود ہیں، اور اس کے باوجود دروازے کو آگ لگا دی گئی، اور جب دروازہ جل گیا، اب لکڑی کے دروازے میں کتنی مضبوطی ہو سکتی ہے، جب وہ دروازہ جلا تو اس نے دروازے کو دھکا دیا اور بی بی ایک دم سے ہجوم کے سامنے تھی اور فریاد بلند کرتی ہیں، یا ابتاہو یا رسول اللہ، اے میرے بابا جان، اے رسول اللہ۔ اور اس کے بعد جو سامنے سے لوگ کھڑے ہیں انہوں نے اپنی تلواریں جو تھی نیام سے نکالی، انہیں بلند کیا اور اپنے غلام کو اشارہ کیا کہ ان کو راستے سے ہٹاؤ کیونکہ ہم سب ہجوم اندر جانا چاہتے ہیں۔ ادھر سے جناب سیدہ کے پہلو پہ تلواریں ماری گئیں، ادھر سے بی بی کی فریادیں بلند ہوئیں، اور پھر جو ہے خود کچھ لوگوں نے اور ان کے غلاموں نے خاتون جنت کے بازو پر اور پہلو پر تلواریں اور تازیانے مارنا شروع کیے، اور بی بی بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ اے بابا جان، آپ کی رحلت کے بعد میرے ساتھ آپ کی امت کے لوگ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر علامہ کاظمی قزوینی کی کتاب فاطمہ زہرا طلوع سے غروب تک ہمیں ایک روایت نظر آتی ہے کہ جب امیر المؤمنین نے اس سالار کو ایسا سلوک کرتے دیکھا تو وہ غضبناک بھی ہوئے، بڑی تیزی کے ساتھ اس پر جھپٹے بھی، اس کے کمر بند سے پکڑ کر اسے زمین پہ دے مارا، اس کی ناک کو رگڑا، اور آپ نے چاہا کہ اپنی تلوار کو بلند کریں، لیکن مولا کائنات کو رسول اللہ کا وہ عہد و پیمان یاد آ گیا کہ اے علی، میری دنیا سے پردہ فرماتے ہی آپ پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹیں گے، لیکن ان درپیش مصائب پر آپ کو صبر کرنا ہوگا۔
جیسے ہی رسول اللہ کا وہ عہد، وہ پیمان، وہ وصیت یاد آئی تو آپ نے چھوڑ دیا اور آپ نے یہ کہا کہ اے پسرے یعنی فلاں بن فلاں کے بیٹے، اگر اللہ کی کتاب کا فیصلہ نہ ہوتا اور رسول اللہ کی وصیت نہ ہوتی تو آج تمہیں پتہ چل جاتا کہ تم کیسے میرے گھر میں داخل ہوئے، تمہیں کیسے جرت ہوئی کہ میرے گھر میں داخل ہو اور میرے گھر والوں کے ساتھ ایسا سلوک کرے۔ ابھی مولا کائنات کے یہ الفاظ زبان پہ تھے کہ کہتے ہیں کہ اس سالار نے اپنے جو باہر ہجوم تھا ان کے لوگوں کو حکم دیا کہ فوراً اس کی مدد کو پہنچے، اور لوگوں کا ایک ہجوم جلتے ہوئے دروازے کے اوپر سے، اس حالت میں کہ وہ دروازہ بی بی کے اوپر تھا، معظمہ کے گھر میں داخل ہوا اور مولا کائنات کو زبردستی گرفتار کیا گیا، ان کے ہاتھوں میں رسی باندھی گئی اور ان کے گلے میں رسی باندھی گئی۔ یہ ایک روایت جو ہمارے سامنے ہے، کتاب فاطمۃ الزہرا طلوع سے غروب تک، علامہ کاظم قزوینی کی کتاب۔ اب ارشاد القلوب کے جو ہیں مؤلف، ان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا نے خود بیان فرمایا کہ ان لوگوں نے میرے دروازے پہ لکڑیاں جمع کی اور اس کے بعد یہ سارا کچھ یہ واقعہ ہوا، جناب محسن شہید ہوئے، بی بی انتہائی زخمی ہوئیں، اور اس دوران مولا کائنات کو جو ہے پکڑ کر لے کر جایا گیا۔ یہ تمام واقعات آپ سب کے سنے ہوئے ہیں، لیکن اس تحریک کی ابتدا اور بی بی کی پریکٹیکلٹی، دروازے کے پیچھے آ کے سوال جواب کرنے اور اس کے بعد اس سوال جواب کے جواب میں بی بی کے دروازے کے پیچھے ڈٹ جانے پر، اور اس کے فوراً بعد مولا کائنات کو جو لے کر جایا گیا، اب یہاں سے ایک پریکٹیکل قدم نظر آ رہا ہے۔ پہلا سٹیپ بی بی کا دروازے کے پیچھے آنا، یہ تحریک کا سب سے پہلا قدم کہہ لیں۔ اس کا مطلب ہے کہ بی بی واقف ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی بی بی اپنی شدت تکلیف سے تھوڑا سا ہوش میں آتی ہیں تو جناب فضہ سے پوچھتی ہیں کہ فضہ علی کو کہاں لے کے گئے؟ تو بی بی جناب فضہ فرماتی ہیں کہ لوگ انہیں مسجد میں لے گئے، اور کہتے ہیں کہ جس طرح جیسے ہی بی بی نے یہ سنا تو آپ تڑپ کے اٹھیں، اور یہاں پر اب خود بی بی کی حالت کتب روایت میں جو بیان کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ عالم یہ تھا بی بی کا کہ شدت تکلیف میں درد کی ایک لہر اٹھتی تھی، اور ابھی وہ درد کی لہر ختم نہیں ہوتی تھی کہ دوسری لہر شدت سے اٹھتی تھی، کہ اتنی شدید تھی کہ بی بی اس درد کی لہر سے دوہری ہو جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود بی بی نے اپنے ارادوں کو متزلزل نہیں ہونے دیا۔ یہاں پر ہمیں جو بی بی کا یہ قدم نظر آ رہا ہے تحریک دفاع امامت میں، یعنی اب امامت کی پہچان بھی کروانی ہے، دفاع بھی کروانا ہے، اور دنیا کو یہ بھی بتانا ہے کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے۔ اپنے ارادوں کو، آہنی ارادوں کو متزلزل نہیں ہونے دیا۔ انتہائی شجاعت کے ساتھ بی بی نے مسجد کا رخ کیا، اور بی بی نے اس لیے رخ کیا کہ وہاں کے ماحول اور وہاں کے حالات کو دیکھیں، اور اس عالم میں گئی ہیں بی بی جان وہاں پر کہ بی بی جو ہے بنو ہاشم کی خواتین جو ہیں انہوں نے جناب سیدہ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور بی بی نے اپنے دونوں شہزادوں حسنین شریفین یعنی امام حسن امام حسین کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ ہاشمی خواتین کے جلو میں ہیں، اور جو ہی مسجد میں وارد ہوتی ہیں تو بی بی کی نگاہ جو مولا کائنات پہ پڑتی ہے، ایک مجرم کی طرح کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا ہے، ہاتھوں اور گردن میں رسی باندھ کے، ان رسیوں کا سرا غلاموں کے ہاتھ میں ہے، اور بی بی کے کانوں میں جو الفاظ پڑ رہے ہیں وہ الفاظ یہ ہیں کہ مولا کائنات کو قتل کی دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر انہوں نے خلیفہ وقت کی بیعت نہ کی تو خدا نخواستہ مولا کائنات کو قتل کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی یہ بی بی منظر دیکھتی ہیں تو بی بی پوری جرت کے ساتھ، پوری شجاعت اور شہامت کے ساتھ آواز بلند کر کے کہتی ہیں کہ میرے چچا کے فرزند سے اپنے ہاتھ اٹھا لیجئے، میرے شوہر نامدار کو رہا کر دیجئے، خدا کی قسم اگر تم نے ان سے یہ ظلم اور یہ جبر و استبداد سے بھرپور ہاتھ نہ اٹھائے تو میں اپنے سر سے اپنی چادر اتار کے رسول اللہ کی قمیض اپنے سر پر رکھ کے تمہیں بد دعا دوں گی۔ یہاں تک ہمیں الفاظ ملتے ہیں، اور کم و بیش یہی روایت جو ہے تھوڑی بہت سی جو ہے چینجز کے ساتھ، جیسے ابن عیاشی کی روایت ہے، اور ایک اور روایت اس کتاب میں نقل کی گئی فاطمہ زہرا طلوع سے غروب تک، تو یہی روایت ہے لیکن تھوڑا بہت متن کی تبدیلی کے ساتھ کہ بی بی نے بہرحال یہی الفاظ استعمال کیا، اور بی بی نے یہ یہاں تک بھی ابن عیاشی کی روایت میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا تم میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کی قسم اگر تم نے امام علی کو اپنے گرفت سے آزاد نہ کیا تو میں اپنے بالوں کو پریشان کروں گی اور اپنے والد گرامی کی قبر مبارک پر جاؤں گی، تمہارے ظلم و زیادتی کی بارگاہ خداوندی میں فریاد بلند کروں گی۔ یہاں تک الفاظ ملتے ہیں، یعنی تھوڑی بہت چینجز کے ساتھ۔ اب یہ بی بی کا جو پورے بھرے مجمع میں مسجد میں جا کر اس طرح سے خطاب کرنا،
یہ بی بی کی اس تحریک کا دوسرا بہت بڑا اور بہت بولڈ سٹیپ تھا. وہ بی بی کہ جن کی جس وقت عقد مبارک ہوا ہے اور عقد کے فوراً بعد مولا کائنات اور جناب سید رسول اللہ کے پاس اگلے دن تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داریوں کے بارے میں تعین کر دیجئے، تو رسول اللہ جو ذمہ داری کے بارے میں تعین فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گھر کی باہر کی تمام ذمہ داریاں علی مرتضیٰ کی اور گھر کے اندر کی تمام ذمہ داری سیدہ کی ہیں. اور اس ذمہ داری کو سنتے ہی جناب سیدہ نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں بالکل ایسا ہی چاہتی تھی، اور اللہ کی جو ہے حکم سے میرے بابا نے میری ذمہ داری کا وہی تعین فرمایا ہے جیسی ذمہ داری فاطمہ گھر کے اندر رہتے ہوئے چاہتی تھی. یعنی وہ بی بی جسے گھر کے اندر رہنا پسند ہے، لیکن اب چونکہ بات امام اور امامت کے دفاع پر ہے، اب وہی بی بی ہمیں کس عالم میں کہ جن کی جسمانی تکلیف اور جن کو روحانی طور پہ بھی بہت تکلیف پہنچی ہے، نفسیاتی طور پہ وہ کتنے مسائل اور تکالیف سے دوچار ہیں، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی جو رویوں کا اور نظروں کا بدل جانا بھی سہ رہی ہیں، اور اس کے باوجود وہ انتہائی جرت کا مظاہرہ کرتی ہیں، اور ان تمام تکالیف کے باوجود آ کر مسجد میں بآواز بلند اس طرح سے اعلان کرتی ہیں، اور صرف اعلان نہیں کر رہی بلکہ پریکٹیکلی کہ جو ہے بی بی اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے ہاتھ میں لے کے رسول اللہ کی قبر مبارک کی طرف چلنا شروع ہو گئیں، اور کہتے ہیں کہ جب مولا کائنات نے رسول اللہ کی بیٹی کو اپنے بابا کی قبر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فوراً جناب سلمان فارسی سے کہا، اے سلمان جلدی کیجئے، دختر پیغمبر کو ان کی مبارک قبر پہ نہ جانے دیجئے. اور جناب سلمان فوراً رسول اللہ کی دختر فرزانہ کے قریب آئے اور عرض کیا، اے حضرت محمد کی دختر، اللہ نے آپ کے بابا کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، آپ واپس گھر تشریف لے جائیں. جس کے جواب میں بی بی سلمان فارسی کو کہتی ہیں، اے سلمان، یہ لوگ میرے امام علی کو قتل کرنا چاہتے ہیں، میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، مجھ سے مزید صبر نہیں ہو سکتا، مجھے جانے دیجیے. میں اپنے بابا کی قبر مبارک پر جانا چاہتی ہوں اور وہاں ان کی قبر مبارک پر اپنے بال پریشان کروں گی اور بارگاہ خداوندی میں فریاد کروں گی. تو جناب سلمان فارسی عرض کرتے ہیں کہ مجھے خوف ہے کہ بی بی جان اگر آپ نے بد دعا کی تو مدینے کی زمین جو ہے وہ دھنس جائے گی اور پورا مدینہ غرق ہو جائے گا آپ کی بد دعا سے. مجھے امیر المؤمنین علیہ السلام نے آپ کی طرف بھیجا اور ان کا فرمان ہے کہ آپ واپس اپنے خانہ اقدس میں تشریف لے جائیں. یہ سن کر رسول اللہ کی بیٹی یعنی جناب فاطمہ فرماتی ہیں کہ اچھا، میرے امیر کی اگر ایسا حکم ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں واپس جاتی ہوں اور انتہائی صبر سے کام لوں گی، میں ان کے فرمان کی دل و جان سے تعمیل کرتی ہوں. یہاں پر حکم امام بھی اور اس کی اطاعت بھی نظر آئی، حکم شوہر اور اس کی اطاعت بھی نظر آئی ہے، اور اسی طرح سے جو ہے حکم بحیثیت جانشین رسول اور اس کی اطاعت بھی ہمیں نظر آتی ہے. لیکن یہاں پر جو ایک دفعہ وہاں پر ہجوم میں جا کر ہجوم کے لوگوں کو مخاطب کر کے اور اس طرح سے پوری جرت کے ساتھ اعلان کر دینا تمام وہاں پر موجود لوگوں کو ہلا دینے کے مترادف تھا. اب یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں. بی بی کی تحریک کا اس سے اگلا قدم ہے بابا جان پہ گریا. اور وہ گریا کیسا گریا ہے؟ صبح گریا ہے، دن میں گریا ہے، شام میں گریا ہے، دوپہر میں گریا ہے، رات میں گریا ہے. اتنا گریا کہ اہل مدینہ یہ محسوس کرتے تھے کہ بی بی کے گریے سے کائنات کی ہر شے گریا کر رہی ہے. یعنی وہ دلی طور پر اور ذہنی طور پہ سکون میں نہیں آتے تھے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس گریے کے جواب میں بہت سے لوگ اکٹھے ہو کر مولا کائنات کے پاس آئے کہ یا وہ دن کو گریا کیا کریں بی بی، یا رات میں گریا کیا کریں، کیونکہ ہم ان کے گریے سے پورا ماحول اور ہماری زندگی، ہمارا گھر، ہر چیز پرسوز ہو جاتی ہے اور ہم کسی کام کے قابل نہیں رہ سکتے، حتیٰ کہ ہم سو جاگ بھی نہیں سکتے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بی بی دن کے وقت شہدائے احد کے قبرستان میں جاتی تھیں اور وہاں جا کر گریا کرتی تھیں. لیکن یہ بھی تحریک کا ایک حصہ ہے کہ بی بی انتہائی زخمی حالت میں کہ 18 سال کی عمر میں عصا پکڑ کے جو کمر جھکا کے چلے، کیونکہ اگر پسلیوں میں کوئی مسئلہ ہو تو انسان سیدھا کھڑا ہو نہیں سکتا. یہ تو مطلب میڈیکلی یہ بات تو پروون ہے. اب اس میں بھی جھکی ہوئی کمر، عصا پکڑا ہوا ہے، بچوں کا سہارا لے کے پورے مدینے سے گزر کے جانا، اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو ہے. رسول اللہ کی دختر مدینے سے ہر روز باہر جا رہی ہیں اور مدینے والے روکتے نہیں، اصرار نہیں کرتے، ان کی دکھ اور تکلیف کا احساس نہیں کرتے. یعنی یہ بھی احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے.
اور تاریخ کا حصہ. اس سے تھوڑا سا آگے چلیے، ہمیں پھر ماجرا فدق نظر آتا ہے. اب جب خلیفہ وقت اور ان کے حواریوں نے دیکھا کہ کسی بھی طریقے سے بیعت نہیں ممکن ہوئی، مولا کو پکڑ کے لے کے گئے، پھر بی بی کے اصرار پہ اور جو اہل مدینہ اکٹھے ہو گئے اور رسول اللہ کی دختر کے احتجاج پہ فوراً ہی مولا کائنات کو چھوڑنا پڑا، واپس آ گئے. لیکن اب بیعت تو یہ کروانا چاہتے تھے ہر صورت، اور یہ چاہتے تھے کہ حالات ہمارے حق میں ہو جائیں، اور اس کے لیے انہیں سب سے بڑا ووٹ جو اپنے حق میں نظر آتا تھا وہ مولا کائنات کی بیعت تھا. اب انہوں نے دوسرے حربے استعمال کیے. کیا دوسرے حربے تھے؟ پہلا حربہ یہ تھا کہ مدینے کے لوگوں پر حکم جاری فرمایا گیا کہ کوئی بھی علی مرتضیٰ سے سلام دعا نہیں کریں گے. ان کا معاشرتی بائیکاٹ یعنی ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا. لوگوں کا آنا جانا بند کر دیا گیا گھر میں. اہل مدینہ کی خواتین میں سے کوئی بھی نہیں آئیں گی. بنو ہاشم کا معاملہ الگ ہے کہ وہ تو محلہ بنو ہاشم ہے اور وہ سب کے سب تو بی بی کے رشتہ دار ہیں، مولا کائنات کے رشتہ دار ہیں. لیکن باقی جو اہل مدینہ ہیں، مردوں اور عورتوں کو خصوصی طور پہ خلیفہ وقت کا حکم جاری کیا گیا ہے. ایک یہ سوشل بائیکاٹ، اور اسی کے ساتھ جو اگلا سٹیپ اٹھایا گیا وہ تھا اکنامک بائیکاٹ، معاشی بائیکاٹ. یعنی کہ اکنامکلی ان کو اتنا کمزور کر دیا جائے، اتنا ویک کر دیا جائے کہ یہ ہمارے در پہ آ جائیں. اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز انہیں کیا نظر آئی کہ فدق سے جو آمدنی ہوتی ہے اس آمدنی کو کسی طرح روک دیا جائے. اب جو فدق ہے یہ پورا ایک علیحدہ موضوع ہے کہ ماجرا فدق کیا ہے اور یہ کب سے شروع ہوا. یہ تو رسول اللہ کی زندگی سے ہے کہ جس وقت سورہ روم کی آیت نمبر 38 جو ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو ان کا حق دے دو، اور یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یعنی اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے واضح ہے کہ اللہ پیغمبر اکرم کو حکم دے رہا ہے کہ 3 طرح کے گروہ ہیں جو آپ کے مال و ثروت میں حق رکھتے ہیں اور انہیں ان کا حق دے دیجئے. سب سے پہلا حق ان کا ہے قریبی رشتہ داروں کا، قرابت دار بھی انہیں کہتے ہیں، انہیں خون کے رشتے بھی کہتے ہیں. دوسرا حق مسکینوں کا ہے، اور تیسرا حق مسافروں کا ہے. اور اس آیہ میں جو کیٹیگریز بتائی گئی ہیں اس کے حساب سے دیکھیے تو پیغمبر کے قریبی رشتہ دار کون ہیں؟ تو قربا سے مراد، قرابت داروں سے مراد کیا ہے؟ رسول پاک کے وہ قریبی لوگ ہیں جو کہ رسول اللہ سے خون کا رشتہ رکھتے ہیں. وہ حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. اور اسی ضمن میں ہمیں جو ہے حضرت ابو سعید خدری کی روایت نظر آتی ہے کہ جس وقت یہ آیہ کریم نازل ہوئی نبی پاک پہ سورہ روم کی آیت نمبر 38، تو رسول اللہ نے فدق جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا کے حوالے کر دیا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس بات کے گواہ کون ہیں؟ آپ یہ دیکھیے کہ اس بات کے گواہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جو ہے اس میں، ہاں جی، علامہ مجلسی کی کتاب ہے کتاب الخرائج. اس میں روایت ہے کہ جب رسول اللہ کو فدق پہ غلبہ حاصل ہوا. اب فدق کیا چیز تھی؟ آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کے بہت سے باغات تھے جن کا جو ہے محاصرہ کیا ہوا تھا خیبر کے موقع پہ. اور جب خیبر جو ہے فتح ہو گیا اور اس کے بعد بھی مسلمانوں کا محاصرہ جاری رہا، تو قاموس نامی علاقے میں فدق خیبر کا ہی ایک گاؤں تھا. تو مصباح المجتہد میں ہے کہ فدق جو ہے حجاز کا ایک شہر ہے، اور مدینہ سے فدق کے درمیان 2 دن کی مسافت ہے، اور فدق اور خیبر کے درمیان 1 دن کی مسافت سے کم کی مسافت، 1 دن سے کم کی مسافت ہے. اور یہ گاؤں اللہ نے اپنے رسول کو عطا کر دیا. جس وقت یہ خیبر کا قلعہ بھی فتح ہو چکا تھا، یہودیوں کے 3 قلعے باقی رہ گئے تھے. 7 قلعوں کا محاصرہ کیا تھا، خیبر سمیت 4 قلعے فتح ہو گئے، 3 قلعے رہ گئے. تو رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں نے باقی 3 قلعوں کا محاصرہ تنگ کر دیا. تو پھر یہودیوں نے جب اس محاصرے کو دیکھا اور دیکھا کہ اب ہماری دال نہیں گل سکتی، تو انہوں نے رسول پاک کی طرف اپنا ایک نمائندہ بھیجا کہ وہ اپنے اس علاقے سے کوچ کر کے، یعنی یہودیوں کو باہر نکل جانے کی جو ہے امان دے دیجئے، اور ترک عوض وطن کے عوض جو ہے جان کی امان دی جائے. رسول اللہ نے ان کو جان کی امان دی اور انہیں جو ہے ان کے قلعوں سے نکل جانے کا جو ہے ان کا مطالبہ منظور کر لیا اور جان کی امان دی. اور اس کے جواب میں انہوں نے جو ہے
کہ انہوں نے رسول اللہ کی خدمت میں اپنے تمام باغات اور اموال کا آدھا حصہ پیش کر دیا اور کہا کہ آپ ہمارے ساتھ صلح کر لیں. تو رسول اکرم نے انسان دوستی کی بنیاد پر ان لوگوں سے صلح کی. اب ان تمام روایات کی روشنی میں فدق وہ زمین اور وہ علاقہ ہے جو رسول اللہ کو بغیر کسی جنگ کے حاصل ہوا، کیونکہ جنگ تو خیبر کے قلعے تک ہوئی اور اس کے بعد محاصرہ ختم کرنے کے نتیجے میں فدق جو ہے رسول اللہ کو عطا ہوا تھا. اور قرآن مجید کی روح سے یہ رسول اللہ کی ذاتی ملکیت ہے، کیونکہ جس وقت یہودیوں نے یہ اپنی زمین یعنی فدق کے باغات اور زمین کا نصف حصہ یعنی آدھا حصہ آدھا اموال رسول اللہ کو دینے کی پیشکش کی، تو رسول اللہ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 6 اور 7 کا حوالہ بھی دیا اور رسول اللہ کے اوپر یہ آیات اسی وقت نازل ہوئیں اور ہمارے پاس یہ آیات جو ہیں بطور ثبوت موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ حشر کی آیت نمبر 6 اور 7 میں فرماتا ہے کہ اور ان کے جس مال غنیمت کو اللہ نے اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا ہے اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے نہ تو تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں نہ اونٹ چلائے ہیں، لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غالب کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پہ خوب قادر ہے. اور اللہ نے ان بستی والوں کے مال سے جو کچھ اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور رسول اللہ کے قریب ترین رشتہ دار اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ مال تمہارے دولت مندوں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، اور رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے روک دیں رک جاؤ، اور اللہ کا خوف کرو اور اللہ یقیناً شدید عذاب دینے والا ہے. یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 6 اور 7 کا ترجمہ ہے. یعنی کہ جس وقت ان لوگوں نے رسول اللہ کو پیشکش کی، رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے اس پیشکش کو جیسے ہی جو ہے اپروو کیا، مان لیا اور ان کو ان کے قلعے چھوڑنے کی اجازت دی اور جان کا امان نامہ دیا، تو وہاں پر جو موجود آپ کہیں کہ سپاہی تھے جو جنگ خیبر میں شریک ہونے گئے تھے، آپس میں چہ گوئیاں شروع کر دی کہ رسول اللہ کو تو اب یہ مال غنیمت حاصل ہو گیا، تو اس میں سے ہمارا کتنا حصہ ہوگا. تو سورہ حشر کی آیت نمبر 6 اور 7 بطور ثبوت یہاں پر موجود ہیں، یعنی بغیر کسی جنگ کے حاصل ہوا ہے. اس میں کوئی جنگی جو ہے جنگ کے لیے گھوڑے نہیں دوڑائے گئے، اونٹ نہیں دوڑائے گئے، اور یہ جتنا بھی مال رسول اللہ کو بغیر لڑے حاصل ہوا یہ رسول اللہ کی ذاتی ملکیت ہے. اور اہل یہود نے خود اپنے باغات، اپنے کھلیان اور اپنے اموال جو تھے وہ رسول اللہ کے حضور پیش کر دیے. اور اسی طرح سے اب یہاں پر جو علامہ مجلسی کی میں نے روایت تھی کہ رسول اللہ کو جب فدق پہ غلبہ حاصل ہو گیا تو اس غلبے کے بعد جب اسی مارکے سے واپس مدینہ تشریف لے کر آتے ہیں اور اپنی بیٹی کے خانہ اقدس پر تشریف لاتے ہیں، غالباً یہ 7 ہجری کا واقعہ ہے، تو رسول اللہ دق الباب کرتے ہیں اور اپنی بیٹی سے جب ملاقات ہوتی ہے اندر تشریف لے جا کے، اور یہ بھی تو رسول اللہ کی روایت ہے کہ جب بھی کسی جنگ سے یا مدینہ سے باہر سے تشریف لاتے تھے تو ہمیشہ سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملاقات کرتے تھے. اور اب جب ملاقات کر رہے ہیں تو فرما رہے ہیں اے میری بیٹی، اللہ نے مجھے فدق عطا کیا ہے، وہ فدق میری ہی ملکیت ہے، اس میں کسی اور کا حق نہیں ہے. اللہ کے فرمان کے مطابق میں جس طرح چاہوں اس میں تصرف کر سکتا ہوں، اور آپ کی والدہ گرامی کا حق مہر آپ کے والد گرامی کے ذمہ باقی تھا، اسی اساس پر میں آج فدق آپ کو اور آپ کی اولاد کی ملکیت میں ہبہ کر رہا ہوں، دے رہا ہوں. اور اسی وقت رسول پاک نے چمڑے کا ایک ٹکڑا منگوایا اور امام علی سے فرمایا کہ اس پر یہ تحریر لکھ دیجئے، فدق جو کہ ہدیہ الہی ہے اب وہ فاطمہ زہرا کی ملکیت ہے. اور اس تحریر کے بعد رسول اکرم نے حضرت امیر کو حکم دیا کہ خود حضرت امیر المؤمنین رسول اکرم کے ایک غلام اور حضرت ام ایمن اس پر بطور گواہ دستخط کر دیں. اور جب رسول اللہ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، رحلت فرمائی، تو آپ کی رحلت کے کچھ ہی دن کے اندر اور علماء کے مطابق غالباً 10 دن کے اندر یا 10ویں دن حکومت نے جاگیر فدق کی طرف اپنا آدمی بھیجا اور رسول اللہ کی دختر فاطمہ زہرا کے وکیل کو فدق سے بے دخل کر دیا اور فدق پر قبضہ کر لیا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اسی لیے اس کا پورا بیک گراؤنڈ جو ہے مختصراً مجھے آپ کی خدمت میں بیان کرنا پڑا کہ فدق بی بی کو کس طرح سے رسول اللہ نے دیا اور کس طرح سے رسول اللہ کی رحلت کے 10ویں دن، تیسرے دن کا واقعہ تو وہ ہے جو دروازے کا جلایا جانا اور جناب محسن کا شہید ہونا اور بی بی کا مسجد نبوی میں جانا اور مولا کائنات کو چھڑا کر لے کر آنا. اور اس کے بعد ان 10 دنوں میں بی بی کا گریہ بھی ہے، بی بی کا غزوہ احد کے قبرستان جانے کا حساب بھی ہے، اور اس 10ویں دن تک صورتحال یہ ہے کہ سوشل بائیکاٹ بھی اپنی جگہ لے چکا ہے اور اب جو ہے اکنامک بائیکاٹ بھی اپنی جگہ لے رہا ہے. اب یہاں پر
فدق کے لیے آپ جانتے ہیں خطبہ فدق بہت مشہور ہے، لیکن اس سے کم و بیش پہلے بھی اور اس کے بعد بھی بی بی جاتی رہی ہیں دربار میں۔ پہلا دعویٰ بی بی نے جو کیا ملکیت کا دعویٰ کیا، اب یہ بھی اسی تحریک کے زیر اثر ہے۔ یہ تحریک اس لیے بھی جو ہے سمجھنا ضروری ہے کہ حق و باطل کی پہچان ہو جائے۔ اب فدق اگر آپ پریکٹیکلی دیکھتے ہیں، دنیاوی طور پہ دیکھیں، جو چیز حضرت فاطمہ کے تصرف اور ملکیت میں آ جائے بغیر دلیل کے، بغیر گواہوں کے، کسی طرح سے بھی چھیننا جائز نہیں تھا، کیونکہ رسول اللہ نے ہی یہ فرمان جاری کیا کہ مدعی پر دعویٰ لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، اور مدعی کے دعوے کا انکار کرنے والے جو ہے وہ ان کو چاہیے کہ وہ قسم اٹھا لیں۔ اب صرف اس فرمان کی روح سے فدق کی حقیقت روشن ہو جاتی ہے۔ جناب فاطمہ کی ملکیت اور تصرف میں فدق تھا، رسول اللہ کی زندگی سے تھا۔ بی بی کو گواہوں کی اور گواہی کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی گواہ پیش کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ بی بی تو خود مالکہ تھی فدق کی۔ گواہ پیش کرنے کی ضرورت تو حکومت کی تھی، کیونکہ قبضہ تو انہوں نے جا کے کیا تھا کسی اور کی جائیداد پر۔ اور پھر دوسرا ہدیہ اور بخشش پیغمبر ہے۔ حقیقت دوسری یہ ہے کہ فدق تو بی بی کی ملکیت تھا، اور رسول اللہ نے جب اپنی بیٹی کو ازراہ عطیہ اور ہدیہ بی بی کو ہبہ کر دیا تو وہ بی بی کی پھر بھی ملکیت بن گئی۔ اور تیسری جو بی بی اس کی حقدار بنتی ہیں، یعنی تینوں طریقوں سے ثابت ہے کہ بی بی اس کی حقدار ہیں، بحیثیت ملکیت، بحیثیت عطیہ و ہدیہ، اور بحیثیت وراثت۔ حضرت فاطمہ زہرا اپنے والد کی اکلوتی وارث تھیں، اس لحاظ سے وراثت کے جو احکامات ہیں اس میں اپنے والد کی میراث کی مالکہ تھیں، لیکن حکومت وقت نے ان تینوں وجوہات کی مخالفت کی۔ حکومت کی ملکیت، ہدیہ اور عطیہ اور وراثت کی مخالفت کی، گواہ طلب کیے، اور ہدیے کے بھی گواہ مانگے، وراثت کے بھی گواہ مانگے، انبیاء کی وراثت کا انکار کیا اور قابض رہے۔ اس طرح سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ بی بی نے ان تینوں لحاظ سے اپنے حق کا مطالبہ کیا، اور بی بی ان تینوں طرح سے اپنے حق کا مطالبہ کرنے کا حق بھی رکھتی تھیں۔ سب سے پہلے بی بی کے یہ الفاظ سن لیجئے کہ علامہ طبرسی اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا حکومت کے پاس گئیں اور کہا، دربار میں تشریف لے کے گئیں، یہ ابھی خطبہ فدق سے پہلے کے منظر ہیں، کہ تم نے میرے بابا کی میراث مجھ سے کیوں چھین لی ہے؟ میرے بابا جو کہ اللہ کے رسول بھی ہیں، اور تم نے فدق سے میرے وکیل کو بے دخل کر دیا، حالانکہ اللہ کے رسول نے فدق اللہ کے حکم سے میری ملکیت میں دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا اچھا آپ کی ملکیت میں ہے، تو خلیفہ وقت نے کہا گواہ پیش کیجئے۔ جب گواہ پیش کیجئے تو انہوں نے کہا کہ ہم حقیقت کا پتہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم فدق آپ کو واپس کر دیں۔ تو حضرت ام ایمن تشریف لائیں اور کہا، حضرت ام ایمن نے، میں آپ کے سامنے گواہی نہیں دینا چاہتی بلکہ رسول اللہ کا یہ فرمان بطور حجت پیش کرنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کو خدا کی قسم دے کر پوچھتی ہوں کہ کیا آپ کو رسول اللہ کے اس فرمان کا علم نہیں ہے کہ فاطمہ زہرا خاتون جنت ہیں؟ تو خلیفہ وقت نے کہا، اور یعنی حکومت میں خلیفہ وقت جو مسند پہ تھے اور ان کے ارد گرد جو ان کے پینل کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہاں ہمیں معلوم ہے کہ وہ خاتون جنت ہے۔ تو حضرت ام ایمن کہتی ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف وحی فرمائی، فآتی ذی القربى حقہ، تو پیغمبر اکرم نے اللہ کے فرمان کی تعمیل میں فدق حضرت زہرا کو بطور عطیہ اور ہدیہ عنایت فرمایا۔ حضرت ام ایمن کے بعد حضرت علی بھی تشریف لائے اس گواہی کے لیے، اور پھر انہوں نے بھی حضرت ام ایمن کی مثل گواہی دی۔ تو حکومت نے ان کے لیے ایک وثیقہ لکھ دیا جناب زہرا کے، اور ان کے حوالے کر دیا، اور اس دوران ایک اور شخصیت حکومتی ارکان میں سے جو خلیفہ کے نمبر 2 تھے، یعنی نمبر 2 آپ کہہ لیں یا نیکسٹ ٹو خلیفہ کہہ لیں یا 2IC کہہ لیں، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ وثیقہ آپ کے ہاتھ، آپ کے جو ہے کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب زہرا نے فدق کا دعویٰ کیا ہے، فدق ان کی ملکیت ہے، علی اور ام ایمن کی گواہی سے ثابت ہو گیا۔ تو خلیفہ نے کہا کہ میں نے گواہ طلب کر لی ہے، اور ام ایمن اور علی کی میں نے گواہی سن لی ہے، اسی لیے جو ہے میں نے حکومت کی طرف سے انہیں تحریر لکھ کے دے دی ہے۔ اسی تحریر پہ جو رسول اللہ نے چمڑے پر لکھوائی تھی، اسی پر خلیفہ وقت نے کہا کہ میں نے آپ کو واپس کیا۔ اس پہ جو ہے خلیفہ وقت کے جو نیکسٹ 2IC تھے، جو انہیں مشورہ زیادہ دیتے تھے، انہوں نے حضرت فاطمہ سے اس تحریر کو لیا، اپنے دہن سے اس تحریر کو مٹا دیا، یعنی اپنے لعاب سے، اپنے تھوک سے اس تحریر کو مٹایا، اسے ٹکڑے ٹکڑے کیا اور اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ سلوک دیکھ کے حضرت فاطمہ زہرا گریہ کنا مسجد سے باہر آئیں۔
اور اسی طرح جو ہے اسی ماجرہ فدق کے بارے میں خود مولا کائنات کا ایک مکالمہ ہے، وہ بھی بہت اچھا ہے، اور اس سے یہ دعوی فدق بھی ثابت ہوتا ہے، دعوی امامت بھی ثابت ہوتا ہے، اور بی بی کی مظلومیت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ اب یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بی بی کی تحریک دفاع امامت کا حصہ ہے۔ اب مولا کائنات کو جب بحیثیت گواہ دربار میں جانا پڑ رہا ہے تو مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اس وقت مہاجر و انصار سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو خلیفہ وقت سے پوچھتے ہیں کہ فاطمہ کی میراث تم نے کیوں اپنے قبضے میں لے لی ہے؟ وہ میراث تو انہیں اپنے والد گرامی سے ملی ہے، اور ان کے والد نے اپنی زندگی میں ہی جو ہے انہیں دے دی تھی، اور ان کے والد رسول اللہ کی زندگی میں فاطمہ کو اس پہ تصرف حاصل تھا۔ اب بحیثیت گواہ یہ بحث ہو رہی ہے، تو خلیفہ وقت کہتے ہیں کہ فدق تو اسلامی مال غنیمت میں سے تھا، فاطمہ کے پاس گواہ ہیں کہ فدق رسول اللہ نے انہیں دیا تو پھر پیش کر دیں۔ اب یہ دوسری گواہی، مطلب پہلے بھی ایک دفعہ گواہی دے چکے، تحریر مل چکی، اس تحریر کو مٹا دیا گیا، پھاڑ دیا گیا، اب دوبارہ مولا کائنات آ رہے ہیں۔ تو حضرت علی اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ کیا آپ ہم اہل بیت رسول اللہ کے بارے میں اللہ کے حکم اور معاشرتی مقررات کے خلاف اپنا حکم نافذ کریں گے؟ تو خلیفہ کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کے پاس کوئی چیز ہو اور میں دعویٰ کروں کہ وہ چیز میری ہے تو کیا آپ مجھ سے گواہ طلب کریں گے؟ تو خلیفہ وقت نے کہا ہاں گواہ طلب کروں گا۔ تو حضرت امیر المؤمنین نے کہا کہ اس میں فاطمہ کا کیا جرم ہے کہ جو چیز ان کی ملکیت تھی آپ نے اس پر گواہ طلب کیے، جبکہ وہ تو رسول اللہ کی زندگی میں فدق کی مالکہ تھی اور آج تک فدق ان کی ملکیت میں رہا۔ اب آپ نے قبضہ کیا ہے اور آپ ہی ان کی ملکیت پر ان سے گواہ مانگ رہے ہیں، اور باقی لوگوں سے ان کی ملکیت پر گواہ طلب نہیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب مولا کائنات نے یہ دلائل دیے تو وہ چپ ہو گئے اور کہا کہ آپ کے دلائل کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تو جو ہے آپ کے پاس کوئی گواہ ہے تو پیش کر دیں، ورنہ آپ کی دلیلوں کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ جس کے جواب میں مولا کائنات کہتے ہیں یہ بتائیں کہ آیت تطہیر کی تلاوت کی مولا کائنات نے اور پوچھا کہ یہ فرمان کس کی شان میں ہے، کیا یہ آیت ہماری شان میں ہے یا نہیں ہے؟ تو خلیفہ نے کہا کہ ہاں آپ کی شان میں ہے۔ تو پھر صاحب ممبر سلونی نے کہا کہ اگر فاطمہ کے بارے میں کچھ لوگ ناپسندیدہ امر کی گواہی دیں تو اس وقت آپ کیا کریں گے؟ تو خلیفہ وقت نے کہا میں ان پر عام مسلمانوں کی عورتوں کی طرح حد جاری کروں گا۔ تو یہ سن کر امام علی نے کہا ایسا کر کے آپ اللہ کی مخالفت کریں گے؟ تو خلیفہ نے پوچھا میں کیسے اللہ کی مخالفت کروں گا؟ امام علی نے کہا کہ اللہ نے تو ان کی طہارت و پاکیزگی کی گواہی اپنے قرآن میں دے دی ہے، اور آپ اللہ کی شہادت کو رد کریں گے اور لوگوں کی شہادت کو قبول کریں گے، ایسے جیسے آپ فدق کے معاملے میں کر رہے ہیں اور رسول اللہ کے احکام کی جو ہے نافرمانی کر رہے ہیں۔ ابھی بات اتنی ہوئی ہے تو مہاجرین و انصار کے لوگ بولنا شروع ہو گئے کہ خدا کی قسم مولا کائنات سچ کہہ رہے ہیں۔ اب اس میں بی بی دوبارہ جاتی ہیں، یہ 2 دفعہ کی گفتگو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، پھر تیسری مرتبہ جب بی بی جاتی ہیں تو پھر اس سے پہلے ایک سوال و جواب ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے قرآنی آیات پیش کرتی ہیں بی بی، پھر دلائل دیتی ہیں، اور اس کے بعد پھر بی بی پورا خطبہ فدق فرماتی ہیں۔ اور جب خطبہ فدق کا اختتام ہو جاتا ہے تو پھر بی بی کہتی ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور مولا کائنات آگے بڑھ کے بی بی کہتے ہیں کہ جب ہم نے اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا تو ان لوگوں نے ہم سے گواہ طلب کیے، کون ہے جو ہماری مدد و نصرت کرے؟ آپ لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی حکومت پر ہجوم کیا اور اس حکومت کو رسول اللہ کے خانہ اقدس سے نکال کے اس کے غیر کے گھر میں لے گئے، تو اب اس امر پر ہم نے تم سے گواہ نہ طلب کیے، نہ کوئی دلیل طلب کی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس جگہ لوٹائے جائیں گے۔ اور اس کے بعد مولا کائنات نے جناب فاطمہ سے کہا اب آپ واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ جائیں، اللہ ہی فیصلہ فرمائے گا کیونکہ وہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یہاں تک کی گفتگو خطبہ فدق سے پہلے، اور اس کے فوراً بعد جو اگلی گفتگو ہے بی بی کی وہ ہے خطبہ فدق، اور یہ خطبہ فدق بھی بیسیکلی تحریک دفاع امامت ہے، کیونکہ اس خطبے کے اگر آپ نکات دیکھ لیتے ہیں تو وہ نکات کیسے نکات ہیں؟ وہ نکات ایسے نکات ہیں کہ جس میں توحید کی گواہی کے بعد، رسالت کی گواہی کے بعد مولا کائنات کی اسلام کی خدمتیں بی بی نے بیان کی ہیں۔ کہاں بی بی اپنی ملکیت کے حق کا دعویٰ کرنے جا رہی ہیں، اور اسی خطبہ یعنی اس ملکیت کے حق کے دعوے میں مولا کائنات کی اسلام کی خدمتیں بیان کر رہی ہیں، اسلام کے جو ہے اصول دین اور فروع دین بیان کر رہی ہیں، اور پھر آیات سے استدلال فرما رہی ہیں، میراث کی آیات بیان کر رہی ہیں، احادیث سے استدلال فرما رہی ہیں، اور خطبے کے اختتام پر تمام مہاجرین و انصار کو بھی مخاطب کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ خطبہ جو تھا
اتمام حجت تھا، اس سے پہلے تمام کاروائی مکمل ہو چکی تھی، مختلف دلائل پیش کیے جا چکے تھے مولا کائنات کے حوالے سے، مولا کائنات نے خود جا کے دلیلیں دی، خود بی بی 2 دفعہ مکالمہ کرنے کے لیے تشریف لے کے گئیں، تیسری مرتبہ خطبہ فدق، اور اس کے بعد بی بی واپس تشریف لے آتی ہیں، اور اس کے بعد جب بی بی کی تکلیف زیادہ بڑھ جاتی ہے، اب بی بی جا نہیں سکتی، تشریف نہیں لے کے جا سکتی ہیں غزوہ احد کے جو شہداء احد کے قبرستان ہے وہاں پر، اب بی بی کا گریہ جو ہے بیت الحزن اور جنت البقیع تک محدود رہ گیا۔ یہاں پر بھی روز بی بی کا اس حالت میں گھر سے نکلنا، جنت البقیع پہ جا کے گریہ کرنا یا بیت الحزن میں جا کے گریہ کرنا۔ اس کے بعد بی بی کا وہ قدم کہ اس پوری کاروائی کے دوران جب سے دروازہ گرا ہے اور خطبہ فدق پیش کیا، بی بی نے ارشاد فرمایا اس پوری کاروائی کے دوران 40 ڈیز اگر بیچ میں آئے ہیں تو ان 40 ڈیز میں 40 نائٹس بی بی جو ہیں جناب مولا کائنات امام حسن اور امام حسین کے ساتھ مدینے کے اہل مدینے کے ان لوگوں کے گھروں میں جاتی تھیں کہ جنہوں نے مولا کائنات کی بیعت کی تھی غدیر کے موقع پہ حج سے واپسی پر، اور ایک ایک کو اس کی بیعت یاد دلاتی تھیں۔ ان میں معاذ بن جبل کا واقعہ بھی موجود ہے کہ آخری وہ ہستی تھیں کہ جن کے گھر بی بی گئیں اور انہیں وہ واقعہ یاد دلایا اور پوچھا کہ انہوں نے آگے سے جواباً پوچھا کہ آج میں خلیفہ وقت کی بیعت چھوڑ کے آپ کے والی، آپ کے سردار امیر المؤمنین کی بیعت دوبارہ کر لیتا ہوں تو اس میں میرا کیا فائدہ ہوگا اور اس سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ تو جس کے جواب میں بی بی نے کہا کہ مجھے اب تم سے مزید گفتگو نہیں کرنی ہے۔ یعنی اس طرح کے سوال و جواب کیے جاتے تھے، ان میں سے کچھ لوگ تو دروازہ کھولتے ہی نہیں تھے، اس میں سے کچھ لوگ اگر سن لیتے تھے تو یہ کہتے تھے ہمیں تو یاد ہی نہیں کہ 18 ذی الحج کو کیا ہوا تھا، ہماری یادداشت بڑی کمزور ہو گئی، ہم نے تو ایسا کوئی فرمان سنا ہی نہیں، اور اگر سنا ہو تو اب ہمیں یاد نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں سائملٹینیسلی چل رہی ہیں، مطلب آپ دیکھیں کہ بی بی اپنی تحریک کے لیے کوئی اجلاس منعقد نہیں ہو رہا، اس تحریک کے لیے کوئی مشاورت نہیں ہے، اتنا علم بی بی رکھتی ہیں اور اپنے ارد گرد کے حالات پہ اتنی نگاہ رکھے ہوئے ہیں کہ بی بی جان ان تمام اقدامات کو خود لیڈ کرتی ہوئی جو ہیں حق و باطل کی پہچان کے لیے اور امامت کی پہچان کے لیے ہر قدم ہر سٹیپ کو خود مینیج کر رہی ہیں اور خود اٹھا رہی ہیں۔ اور اس بیچ میں جب بی بی کی حالت مزید زیادہ خراب ہوتی ہے اور وہ بالکل بستر علالت پر آ جاتی ہیں تو مدینے کی خواتین کو پتہ چلتا ہے، اور مدینے کی خواتین جو ہیں بی بی کی عیادت کے لیے تشریف لاتی ہیں۔ جب بی بی کی عیادت کے لیے تشریف لاتی ہیں وہ بھی بی بی کا ایک یادگار خطبہ ہے، اور یہ بھی اس بی بی کی تحریک دفاع امامت کا ایک بہت بڑا قدم ہے کہ جس میں بی بی ان مدینے کی عورتوں سے اظہار ناراضگی کرتی ہیں اور انہیں بتاتی ہیں کہ تمہارے مردوں نے کیسے بے وفائی کی، ہم نے ہر طرح سے حجت کو تمام کر کے دیکھ لیا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ عورتیں اپنے گھروں کو واپس جاتی ہیں، اپنے مردوں کو بتاتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ جب یہ ان خواتین نے، سوید بن عزا کا بیان ہے کہ جب ان خواتین نے اس پیغام کو اپنے گھروں میں اپنے مردوں تک پہنچایا تو مہاجرین و انصار کی ایک جماعت معذرت کے لیے حاضر ہو گئی اور کہنے لگی اے سیدۃ النساء العالمین، اگر ابو الحسن نے بیعت تمام ہونے اور عہد کے پختہ ہونے سے قبل ان باتوں کا ذکر کر دیا ہوتا تو ہم انہیں چھوڑ کے کسی اور طرف نہ جاتے۔ جب بی بی نے ان کا یہ جسے کہنا چاہیے کہ ایک انتہائی یوز لیس قسم کا ایکسکیوز سنا، کیونکہ یہ حجت تو رسول اللہ نے تمام کر دی تھی نا، تو اب جب یہ یوز لیس قسم کا ایکسکیوز سنتی ہیں بی بی تو یہ سن کے فرماتی ہیں کہ اس بات کو جانے دیں اور اب آپ میرے گھر سے دور چلے جائیں۔ آپ میں سے کسی نے مجھ سے گفتگو کی ہے؟ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت اس گروہ کو بھی بی بی واپس بھیج دیتی ہیں تو اب اہل مدینہ میں بہت زیادہ شور اٹھنا شروع ہوتا ہے۔ جب اہل مدینہ میں بہت زیادہ شور آپس میں اٹھنا شروع ہوتا ہے، اب حکومت کے لوگوں کو اس بات کی فکر ہونے لگتی ہے کہ لوگ جو ہے مہاجرین و انصار اب ہمارے خلاف ہو جائیں گے اور جو ہے ہماری حکومت کا سٹیبل رہنا مشکل ہو جائے گا، اور ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے یعنی اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، واضح طور پہ یہ ہماری روایات میں موجود ہے کہ
ہم جائیں اور بی بی سے عیادت بھی کر لیں اور بی بی سے جو ہے معافی بھی مانگ لیں۔ تو دو افراد جو ہیں خلیفہ وقت اور ان کے جو نہایت قریبی ہستی تھے، وہ دونوں صاحب عیادت کے لیے تشریف لاتے ہیں اور وہ اجازت مانگتے ہیں، لیکن بی بی انہیں اجازت نہیں دیتی، اور جو ہے ان میں سے ایک دوست جو ہیں جو خلیفہ تھے وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ منت مانتے ہیں، اللہ سے عہد باندھتے ہیں کہ جب تک وہ بی بی انہیں معاف نہیں کریں گی، اپنے گھر میں داخلے کا حکم نہیں دیں گی، اس وقت تک وہ کسی چھت کے نیچے نہیں سوئیں گے۔ یہ خلیفہ اول کے بارے میں روایت ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ انہی کے جو دوست تھے اور جو بہت قریبی تھے، جنہیں نمبر 2 کہا جاتا ہے، وہ انہیں اس پریشانی سے نکالنے کے لیے امام علی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کئی مرتبہ دختر پیغمبر کی عیادت کے لیے آئے، لیکن بی بی ہمیں گھر میں داخلے کی اجازت نہیں دیتی، ہم ان سے عیادت کرنا چاہتے ہیں، اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں، اگر مناسب سمجھیں تو آپ ہمیں اجازت دیجئے۔ تو مولا کائنات حضرت فاطمہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دونوں صاحبان آپ کے پاس عیادت کے لیے آنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ سے اجازت لوں، کیا آپ کی اجازت ہے؟ تو بی بی کہتی ہیں کہ خدا کی قسم میں انہیں اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دوں گی، نہ ہی کوئی بات کروں گی، یہاں تک کہ میں اپنے بابا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں تو میں اپنے بابا سے ان کی شکایت کروں گی۔ تو مولا کہتے ہیں کہ آپ کا موقف عادلانہ ہے، آپ کا ارادہ ہر اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن اب وہ آپ کے دروازے پہ آ چکے ہیں، میں بھی ان سے وعدہ کر چکا ہوں، اب جس طرح آپ فرمائیں آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ تو یہاں پر بہت ہی ہم سب کے لیے بہترین سبق ہے اس میں، بحیثیت زوجہ بھی اور بحیثیت امام کی اطاعت کرنے والے ماموم کی بھی، کہ بی بی فرماتی ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو جس طرح آپ چاہیں ویسا ہی کریں، کیونکہ یہ گھر آپ کا گھر ہے۔ ہمیشہ سے مسلم خواتین کو اپنے شوہروں کی ہم فکر پایا گیا ہے، اور بی بی کہتی ہیں کہ میں آپ کے کسی عمل کی مخالفت کر ہی نہیں سکتی، آپ جسے چاہیں آپ انہیں اجازت دیں۔ تو مولا کائنات گھر سے باہر آتے ہیں، انہیں گھر میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، اور ایک درمیان میں ایک پردہ لگا دیا جاتا ہے، بی بی کے پاس بنو ہاشم کی خواتین بھی موجود ہیں، اور جیسے ہی وہ بی بی کو سلام کرتے ہیں، بی بی سلام کا جواب نہیں دیتی اور واضح طور پہ بنو ہاشم کی خواتین کو کہتی ہیں کہ میرے چہرے کو دوسری طرف پھیر دو، یعنی یہ ناراضگی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ یہ بھی تحریک دفاع امامت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ جہاں آپ بات نہیں کر رہے لیکن آپ اپنے رویے سے بھی کچھ باتیں جو ہیں وہاں پہ تاریخ کا حصہ بنا رہے ہیں۔ انہوں نے دوبارہ کوشش کی، تیسری بار کوشش کی، لیکن بی بی نے اپنا رخ ان کی طرف نہ پھیرا، اور اس دوران آپ نے مولا کائنات سے فرمایا کہ میرے چہرے پر کپڑا ڈال دیجئے، اور جو خواتین بی بی کے بستر کے اطراف میں تھیں اور ان سے فرمایا کہ میرے چہرے کو پھرا ہی رہنے دیجئے، یعنی ناراضگی سے ان کا چہرہ دوسری طرف کو پھیرا ہوا تھا۔ تو اس دوران ایک صاحب کہتے ہیں، 2 ہی تو لوگ آئے تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ کی دختر، ہم آپ کی خوشنودی کے لیے آئے ہیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیں، اپنی ناراضگی ختم کر دیں، جو کچھ ہم سے ہو گیا وہ ہمیں معاف کر دیں۔ تو بی بی تمام لوگ جو موجود ہیں وہاں پہ، بنو ہاشم کی خواتین بھی ہیں، مولا کائنات بھی ہیں، یہ 2 لوگ بھی موجود ہیں، اور مہاجرین و انصار دروازے کے باہر موجود ہیں، اور بنو ہاشم کی خواتین کے علاوہ اہل مدینہ کی بھی کچھ خواتین ہیں، تاکہ یہ بات تاریخ کا حصہ رہے۔ اور کہتے ہیں کہ بی بی کہتی ہے میں قطعاً آپ سے کوئی بات نہیں کروں گی، یہاں تک کہ اپنے بابا کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں اور ان کے حضور تمہاری شکایت کروں۔ اور پھر جب وہ دوبارہ اصرار کرتے ہیں تو بی بی کہتی ہیں بس مجھے ایک حدیث کی تصدیق کر دیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیا کون سی حدیث ہے؟ تو بی بی کہتی ہیں جو کچھ آپ کہیں گی اس بارے میں حق اور سچ کہیں گے۔ تو بی بی نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتی ہوں کہ آپ کو یاد ہے کہ جب رسول اللہ نے آپ دونوں کو تنہائی میں اپنے پاس بلایا اور آپ دونوں تنہائی میں میرے بابا کے پاس تھے، تو میرے بابا نے یہ کہا تھا کہ فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، میں ان سے ہوں، اور فاطمہ کو جس نے اذیت دی اس سے مجھے اذیت دی، اور جس سے مجھے اذیت دی اس سے خدا کو اذیت دی۔ یہ کہہ کے بی بی نے پوری حدیث بیان فرمائی۔ تو ان دونوں نے جب یہ حدیث سنی تو کہا کہ ہاں، رسول اللہ نے ہم سے تنہائی میں اور مجمع میں یہ حدیث بیان فرمائی ہے۔ جس وقت بی بی نے اس حدیث کی ان سے تصدیق کروا لی، اب یہ دیکھیں یہ بھی تحریک کا حصہ ہے بی بی کی، یہ بھی تصدیق کروانا ضروری تھی ان کی زبان سے، جب انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں رسول اللہ نے ایسا کہا ہے کہ آپ ان کا ٹکڑا ہیں اور آپ کو اذیت دینا رسول اللہ کو اذیت دینے کے برابر ہے، تو بی بی ان کی فوراً بات سنتے کہتی ہیں کہ اے میرے اللہ، میں تجھے گواہ بناتی ہوں یہ جو 2 لوگ اس وقت میرے پاس بیٹھے ہیں ان کے بارے میں، اور پھر کہتی ہیں کہ جو لوگ اس وقت میرے بستر کے ارد گرد ہیں میں ان سب کو بھی گواہ بناتی ہوں کہ ان 2 لوگوں نے مجھے اپنی زندگی میں اور زندگی کے بعد اذیت دی، خدا کی قسم میں ان سے کبھی کوئی بات نہ کروں گی یہاں تک کہ اپنی رب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں اور جو کچھ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے اس کی شکایت کروں۔ یہ اب بی بی کے تحریک کے آخری اقدام کی طرف ہم چل رہے ہیں، یعنی کہ
بی بی صاحب فراش ہیں، بستر شہادت پہ آ چکی ہیں، شدید علیل ہیں، اہل مدینہ کے مرد و خواتین عیادت کے لیے اور معافی کے لیے آتے ہیں، بی بی وہاں احتجاج ریکارڈ کرواتی ہیں، اور یہ احتجاج اتنا سٹرونگ ہے کہ حکومت کے نمائندوں کو یعنی خلیفہ وقت کو اپنے نمائندے کے ساتھ آنا پڑتا ہے، اور جب وہ آنا پڑتا ہے تو ایسے میں مدینے کے بہت سے لوگوں کو اس بات کی خبر ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ خبر بھی پھیل جاتی ہے کہ بی بی نے نہ ان سے کلام کیا لیکن ایک حدیث کی تصدیق کروائی، اور اس کے بعد بی بی نے ان کو معاف نہیں کیا۔ اور پھر جب بی بی بالکل ہی محضر شہادت کے نزدیک ہیں تو بی بی کی وصیتیں اس بات کی گواہ ہیں کہ بی بی نے یہ دروازے ہمیشہ کے لیے بند کیے۔ کیوں بند کیے؟ کہ رہتی دنیا تک قیامت تک لوگ اس بات کی جو ہے ڈھونڈیں گے، تفتیش کریں گے، کھوجیں گے کہ سیدہ کی قبر کہاں پہ ہے۔ یہ جو بی بی کی وصیت میں ہے نا کہ میری قبر کو بنا کے میری قبر کا نشان مٹا دیا جائے، میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے، میرے جنازے پہ وہ لوگ نہ آئیں جنہوں نے میرے دل کو دکھایا ہے، ایک ایک چیز اس طرح سے ہوئی جیسے بی بی نے فرمایا۔ لیکن ان تینوں باتوں میں یہ بی بی کی جو تحریک تھی، میں اس کو آخری قدم اس لیے نہیں کہوں گی کہ اس تحریک کو تو آگے جناب زینب نے سنبھالا، اپنے انداز سے سنبھالا، کربلا میں سنبھالا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس تحریک کو جو بی بی اپنی زندگی کے ساتھ جو اس کا اینڈ کر رہی ہیں، اس میں جو ایک اپ ٹو انفینٹی بی بی ایک کوسچن مارک چھوڑ کے جا رہی ہیں کہ جو بھی اس رہتی دنیا تک حج کرنے جائے گا، جو عمرہ کرنے جائے گا، جب وہ زیارت مدینہ کے لیے جائے گا تو رسول اللہ کی وہ بیٹی جو کہ خاتون جنت ہیں، جو کہ خواتین کی سردار ہیں، عالمین کی خواتین کی سردار ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہیں، ان کی قبر کی زیارت کرنا چاہے گا۔ جنت البقیع تو کھلتا ہے نا، لوگوں کے تمام مرد حضرات تو جاتے ہیں، نشاندہی بھی ہوتی ہے۔ اب جب وہ پوچھیں گے کہ رسول اللہ کی وہ دختر کہاں پہ ہے، تو کوئی کہے گا کہ حجرے میں دفن ہے، کوئی کہے گا رسول اللہ کے حجرے میں دفن ہے، کوئی کہے گا محراب و منبر کے درمیان دفن ہے، کوئی کہے گا جنت البقیع میں دفن ہے، لیکن کسی قبر کی نشاندہی کرنے کے قابل کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور جب وہ آپس میں چمگویا کریں گے، اس بات کو ڈھونڈیں گے، اس بات کو کھوجیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ کی دختر فرزانہ کی قبر کا نشان معلوم نہیں، تو وہ جب تاریخ کے صفوں کو کھنگالیں گے تو بہت کچھ ان کے سامنے کھل جائے گا، اور وہ اس بات کو جان سکیں گے کہ اصل میں ماجرا کیا تھا۔ بلکہ سیدہ کے جنازے پہ تو کچھ لوگوں کو بلایا ہی نہیں تھا، کیونکہ سیدہ نے منع کر دیا تھا، اور پھر سیدہ کے دروازے پہ آگ کیسے آئے، اور بی بی تو حالت ناراضگی میں اس طرح سے گئی، اور کس کس موقع پر ان کا اور ان کے شوہر کا حق غصب کیا گیا۔ تو اپ ٹو انفینٹی جو بی بی نے ایک کوسچن مارک دنیا کے سوچنے کے لیے چھوڑ دیا، یہ بی بی کی تحریک کا سب سے بڑا قدم تھا، اور یہ مشعل راہ ہے آج بھی ہمارے لیے کہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیجیے۔ آپ کا معاشی بائیکاٹ ہو جائے، آپ کا سوشل بائیکاٹ ہو جائے، آپ کو بھوکے رہنے کے کھانے کے لالے پڑ جائیں، دنیا آپ سے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہ ہو، آپ کے سلام کے جواب دینے کی روادار نہ ہو، لیکن آپ کسی صورت حق کا ساتھ نہ چھوڑیے گا۔ اور حق کہاں ہے؟ حق علی کے ساتھ ہے۔ اور علی کون ہے؟ جنہیں رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے بعد از رسالت امامت اور اپنی جانشینی کا اقدار اور اقتدار سونپ دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جی گفتگو کا جو ہے اختتام تو یہیں تک ہے، اور معذرت چاہوں گی کہ 10 منٹ جو آپ کے سوال و جواب کے تھے وہ پھر بھی میں نے لے لیے، لیکن موضوع اتنا وسیع ہے کہ اگر میں ان کی مائنر ڈیٹیلز جو بیان کی اس میں بھی نہ جاتی، ابھی تو خیر بہت کچھ بیان کرنے والا تھا وہ بھی نہیں کیا، لیکن بہرحال جس طرح سے آپ چاہیں اب سوال و جواب کے لیے ہم حاضر ہیں۔ جو بھی آپ گفتگو کے اختتام میں کرنا چاہیں بتا دیجئے، گفتگو کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ جی شازیہ اور شہناز، آپ کوئی گفتگو کو آگے لے کے چلنا چاہیں؟ یا آپ میں سے کوئی اور کوئی سوال کرنا چاہیں؟ السلام علیکم، بہت خوبصورت گفتگو، بہت ہی یوزفل، اور بہت سی تاریخی باتیں ایسی معلوم ہوئی جو عام طور پہ ہمیں نہیں معلوم ہوتی۔ تو تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہوں گی رضوانہ صاحبہ سے کہ اگر میڈم آپ تھوڑا سا بی بی ایز اے مدر، بی بی کا رول کس طرح رہا، تھوڑا سا اگر اس پہ بھی آپ تھوڑا سا ہمیں بتانا چاہیں جتنا مختصراً ہو سکے۔
وہ آپ آج کی گفتگو میں ہی چاہ رہی ہیں یا ہم آگے نیکسٹ اس کے لیے کوئی پلان کر لیں جیسے آپ چاہیں؟ نہیں نہیں، ابھی جیسے آپ اس کو اگر ایسا میرا ایسا کوشچن کہ بیوی نے ایسا مدر کس طرح رول پلے کیا، آپ کوئی 2-3 منٹ میں کچھ ہمیں مختصراً یہ بھی ضرور بتائیں۔ بالکل، دیکھیں ایز اے مدر تو ہم سب سے پہلی مثال دیتے ہیں کہ بی بی کا ایک لقب ام ابیہا بھی ہے اور ایک لقب ہانیہ بھی ہے، حلوے والے ہے کے ساتھ ہا جسے کہا جاتا ہے۔ ام ابیہا کا کیا مطلب ہے؟ اپنے بابا کی بھی ماں، یعنی کہ شروع سے ایک شفقت ہے بی بی کے اندر کہ اپنی والدہ ماجدہ کے گزر جانے کے بعد اپنے بابا کا اس طرح سے خیال رکھا، اپنے بابا کی اس طرح سے دلجوئی کی، کار رسالت میں جو انہوں نے مشکلیں اٹھائیں اس پر جو اپنے بابا کے روحانی اور نفسیاتی زخم ہوتے تھے ان پر ایسا مرہم رکھا کہ ام ابیہا کہلائیں۔ لیکن لفظ ہانیہ کا جو مطلب ہے، جو لقب ہے بی بی کا، اس کا مطلب ہی یہ ہے اپنی اولاد پہ اپنی جان نچھاور کر دینے والی ماں۔ یہ بہت مطلب بی بی کا جو تعارف ہے اگر اس لقب کے انداز سے دیکھا جائے تو بہت بہترین ہے کہ دیکھیں جو اپنے بابا کے لیے بھی ماں ہوں تو وہ اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے کیسی مادر ہوں گی، یقیناً بہت مثالی ماں ہوں گی۔ اور جو ہے امام حسن امام حسین، جو چند مثالیں ہمارے پاس ہیں، مسجد سے آتے تو بی بی ان سے نانا کے خطبات سنا کرتی تھیں۔ اب یہ تربیت کا ایک انداز تھا، بحیثیت ماں جو تربیت کر رہی ہیں اس کا ایک انداز ہے۔ بی بی خود بھی تو مسجد جا سکتی ہیں، بی بی کے بیت الشرف سے جو محراب منبر ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے، لیکن بی بی بیٹوں کو بھیجتی تھیں اور جب بیٹے گھر تشریف لاتے تھے تو پھر ان سے پوچھا کرتی تھی اور پورا پورا خطبہ بھی سنا کرتی تھی کہ بابا نے آج کیا فرمایا۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں بھی ہمیں بی بی کا جو ہے بی بی کے اس انداز تربیت سے سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی ہمارے بچے اسکول، مدرسے، کالج سے یا مجلس سے واپس آئیں تو ہم ان سے پوچھیں ضرور کہ وہ کیا سن کر آئے ہیں، تاکہ ان بچوں کو بھی پتا ہو کہ ہمارے بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے۔ ان جگہوں پہ ہونے والے کام، گفتگو، لیکچر، خطاب دھیان سے سن سکیں، یاد رکھ سکیں اور گھر آ کے اپنی والدہ کو بتائیں۔ اور اسی طرح سے ارشاد معصوم بھی ہے کہ بچوں کو سکھا دو کہ اس سے پہلے کوئی اور ان کو سکھائے۔ تو یہاں پر ہمیں جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ ایک تو پریکٹیکلٹی یہ نظر آئی اور اس کی علت بھی سمجھ آئی۔ دوسرا ان کا طرز تخاطب دیکھیے، حدیث قصہ میں ایک تخاطب بھی نظر آتا ہے اور ایک ہمیں مساوات بھی نظر آتی ہے۔ مساوات یہ ہے کہ بڑا بیٹا گھر میں آ رہا ہے، مادر گرامی کو سلام کر رہا ہے اور مادر گرامی کیا کہتی ہے؟ علیک السلام و قرۃ عینی یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے میوہ دل۔ اب یہ بڑا بیٹا ہے جس کے لیے بی بی نے یہ الفاظ استعمال کیے اور کچھ ہی دیر بعد بڑے سے چھوٹا بیٹا گھر تشریف لاتا ہے اور وہ بھی مادر گرامی کو سلام کرتا ہے۔ یہاں مساوات بھی ہے اور یہاں ایک طرز تخاطب بھی ہے کہ خطاب اس قدر خوبصورت ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اے میرے میوہ دل، اے میری آنکھوں کے ٹھنڈک، تم پر بھی سلامتی ہو۔ یہاں سے ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ بچوں کے ساتھ انداز گفتگو، سلام کا جواب، اور دوسرا مساوات یہاں پر نظر آتی ہے، بہت ہی بہترین۔ یعنی کہ دیندار تو ہیں، ہم سب خود بھی دیندار ہیں، لیکن اپنے گھرانے کو کیسے دیندار بنانا ہے، اپنے انداز گفتگو کو کیسے سنوارنا ہے، وہ آپس کی گفتگو ہی جنم دیتی ہے اس بات کو۔ اگر گھر میں کلچر ہی یہ ہوگا کہ ہر بات سے پہلے گالی دے کے بات کی جائے گی تو یقینی طور پہ بچے اس طرح سے سیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں طرز تخاطب کی اہمیت جو ہے ہم حدیث کے ساتھ سے سمجھتے ہیں، اور گھرانے کو کیسے دیندار بنانا ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، یہ مسئلہ بھی ہے۔ تو وہ اس کا بھی ہمیں شان نزول جو ہے وہ سورہ دہر کا شان نزول جو ہے وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ دیندار گھرانہ کیسا ہے۔ بچے بیمار ہیں، رسول اللہ نظر ماننے کا کہتے ہیں جناب مولا کائنات اور جناب زہرا کو، لیکن جب اس نظر کو مان لینے کے بعد بچے ٹھیک ہوتے ہیں اور اس منت، اس نظر کے پورا کرنے کا وقت آتا ہے روزے رکھنے کا، تو جہاں گھر کے بڑے روزے رکھ رہے ہیں وہاں گھر کے بچے بھی روزے رکھ رہے ہیں، بلکہ ملازمہ بھی روزے رکھ رہی ہیں۔ اور جب دن بھر مزدوری کر کے مولا کائنات کچھ جو لے کر آتے ہیں، جو کے دانے لے کر آتے ہیں، بی بی ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک دن کے حصے کا آٹا بنا کے سب کی ایک ایک روٹی بنا کے رکھتی ہیں۔ اب دروازے پہ جو بھی فقیر آیا ہے، یتیم آیا ہے یا مسکین آیا ہے، وہ تو ایک ہے، لیکن اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے بھی اپنے حصے کی روٹی دے رہے ہیں مانگنے پر، بچے بھی اپنے حصے کی روٹی دے رہے ہیں اور ملازمہ بھی اپنے حصے کی روٹی دے رہے ہیں۔ تو بحیثیت خاندان کی جو ہے والدہ کی حیثیت سے
اور گھر کو چلانے والی کی حیثیت سے یہاں پہ بھی تربیت کا یہ انداز نظر آتا ہے کہ دیندار جب آپ اپنے بچوں کو اس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں تو گھر کا ہر بندہ اور ہر بچہ اور ایون کے ملازمات تک جو گھر میں کام کرنے والی ہیں جناب فضہ کنیز تک وہ اللہ کی راہ میں دے دینے کے لیے سبقت کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو یہاں پر بی بی کی زندگی سے جو بحیثیت ماں ہمیں نظر آتا ہے ایک مساوات نظر آتی ہے اس میں. وہ اگر آپ کو یاد ہو وہ ہار کے جو موتی والی مثال بھی ہے کہ دونوں بچوں نے خوشخطی کا مقابلہ کیا تو رسول اللہ کے پاس لے گئے اور کہا کہ دیکھیے بتائیے ہم دونوں میں سے کس کی لکھائی اچھی ہے. تو رسول اللہ نے کہا اس کا فیصلہ آپ کے بابا کریں گے. بابا کے پاس لاتے ہیں تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ آپ کی مادر کریں گی. جناب سیدہ اب خوشخطی دونوں بچوں کی بہترین ہے لیکن اب دل بھی دونوں بچوں کا رکھنا ہے. تو بی بی کہتی ہیں کہ میرے گلے کا یہ گلو بند ہے اس میں 7 موتی ہیں اس کو توڑو اور جو بچہ زیادہ موتی چن لے گا سمجھو کہ وہ ونر ہوگا. اب یہ روایت کو ہم اپنے انداز میں بیان کر رہے ہیں لیکن یہاں پر کہ جس وقت وہ 7ویں موتی 3 موتی دونوں بچے چن لیتے ہیں 7ویں موتی کی طرف دونوں بچے بیک وقت بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جناب جبرائیل اس موتی کو بھی شک کر دیتے ہیں 2 حصوں میں. تو وہ 3.5 موتی دونوں بچوں کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. تو یہاں پر بحیثیت ماں ہم نے دیکھا کہ مساوات اپنے بچوں کے لیے بے حد ضروری ہے. طرز تخاطب بہت بے حد ضروری ہے. بچوں کو جس مقصد کے لیے آپ گھر سے باہر بھیجتے ہیں اس مقصد پر جو ہے نظر رکھنا اور اس کے بارے میں بچوں سے گفتگو کرنا بے حد ضروری ہے. اور اپنے بچوں کی دنیا کے ساتھ ان کے دین کی تربیت بے حد ضروری ہے جو ہمیں اس گھر سے سبق مل رہا ہے کہ آپ دینداری میں بھی آپ کے بچے کم از کم آپ کا ساتھ آگے دینے کے لیے قابل ہوں کیونکہ بعد میں ہی یہ بچے وہ ہوتے ہیں کہ ہمارے مر جانے کے بعد ہمارے چلے جانے کے بعد وہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں. اگر ہم اب آج اپنے بچوں کی اس دینداری کی بنیاد پر تربیت نہیں کرتے ہیں تو کل کو پھر وہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے آج مرے تو کل دوسرا دن پھر وہ صورتحال ہوگی. جی اس اتنے مختصر وقت میں تو ہم اتنا ہی بیان کر سکتے تھے بحیثیت ماں جو بی بی نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے اور جس سے ہمارے لیے کوئی عملی سبق نکل سکتا ہے. جی شہناز. السلام علیکم. ماشاءاللہ بہت اچھی خوبصورت گفتگو کی. اگر کوئی اور بھی کوشچن کرنا چاہے تو پلیز کر سکتے ہیں. السلام علیکم. میں سیمی زوار بات کر رہی ہوں. شہناز وعلیکم میں چاہ رہی السلام. تھی کہ میں چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم محترمہ رضوانہ سجاد سے نیکسٹ منتھ میں جو انہوں نے جس ٹاپک پہ ہم چاہتے ہیں مزید کی تفصیل سے بات کریں تو اگر ہم میں سب ڈیسائیڈ کر کے بتا دیں تو میرے خیال زیادہ اچھا ہوگا تاکہ وہ تسلی سے ہم سن سکیں. شاہد صاحبہ میرا ایک سوال ہے میری بہن رضوانہ سجاد صاحبہ سے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 سر جی آ آ رہی رہی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا فدق کا جو دعویٰ ہے جیسے ابھی آپ نے سورہ داہر کے بارے میں بھی بتایا کہ جس مقدس ہستی کے گھر کے اوپر سورہ داہر کا نزول ہوا 3 دن کھانا پکا یعنی کہ وہ کھانے کی حاجت کے باوجود کبھی مسکین کو کبھی غربا و یتامہ مساکین کو دے دیا گیا. تو یہ دعوی فدق جو ہے وہ کیا ضرورت کے باعث تھا یا کہ کچھ جو نقاب ہیں وہ چہرے سے ہٹانے کی غرض سے تھا؟ یہ سوال تو بہت اچھا ہے لیکن آپ نے خود ہی سوال میں اس سوال کا جواب بھی دے دیا مطیع الحسنین کاظمی صاحب. دیکھیے کہ ماجرا فدق بی بی کو معاشی طور پہ یا معیشت کے لیے اس دعوے کی ضرورت تو نہیں ہے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ پتھر کو بھی اگر ایک نگاہ دیکھیں گی تو وہ سونے چاندی میں تبدیل ہو جائے گی. کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے. اور مولا کائنات تو خود اپنی زندگی میں جب بی بی حیات ہیں تب بھی رسول اللہ کی زندگی بھی ہے تب بھی اور اس کے بعد بھی بہت سے کنویں خود کھودتے تھے بہت سے باغات خود لگاتے تھے اور وہ لگانے کے بعد جو ہے ان کی آمدنی غربا و مساکین میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اور اپنے غلاموں اور کنیزوں کی شادیاں بھی آپس میں کروا کے جب انہیں دینی تعلیم اور تفسیر اور احادیث اور فقہ سب کچھ سکھا دیتے تو پھر ان کی شادی کروا کے ایک ایک باغ ان کو بھی ہبا کر دیا کرتے تھے.
تو دیکھا تو فائنینشلی کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور بی بی سے اگر فدق مانگ بھی لیا جاتا، مانگ کر لیا جاتا نا، تو بی بی تو اپنے بچوں کا صدقہ کر کے دے دیتی ہیں، ویسے ہی راہ خدا میں دے دیتی. بات وہی ہے جیسے آپ نے کہا کہ حق و باطل کی تمیز بھی کرنی تھی، بہت سے چہروں سے نقاب اتارنا ضروری تھا. اگر یہ تحریک دفاع امامت کا حصہ تھا، بہت بڑا حصہ تھا، کیونکہ دیکھیے جو میں نے کہا کہ خطبے میں اگر تو خالی دعوی ملکیت کرنے کے لیے جاتی بی بی، چاہے وہ وراثت کے لیے، کیونکہ خطبے میں جو زیادہ مین پوائنٹ بی بی نے اٹھایا وہ وراثت کا پوائنٹ تھا، کہ جس کے لیے بی بی نے جو ہے قرآنی آیات کا بھی، جو وراثت کی قرآنی آیات ہیں، اور حضرت سلمان کا حوالہ بھی دیا اور اس طرح سے. لیکن ہم یہاں پر جس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ بی بی اس خطبے میں مولا کائنات کی خدمت اسلام کو بیان کر رہی ہیں. دیکھیں اب یہ معصومین کی کوئی بھی بات، کوئی بھی قدم، کوئی بھی جو ہے اٹھائے جانے والا فیصلہ بغیر حکمت کے نہیں ہوتا. آپ وراثت کا دعویٰ اگر کرنے جائیں تو اس میں آپ اپنے شوہر کی خدمات اسلام کو کیوں بیان کریں گے؟ یہ کوسچن بنتا ہے نا. اگر ہم بہت ڈیپ جا کے ان چیزوں کو سوچتے ہیں تو یہ کوسچن بنتا ہے کہ آپ دعویٰ تو اپنی ملکیت کا کر رہے ہیں، جو آپ کو آپ کے بابا سے ہدیے میں ملا وہ اس کا انکار ہو گیا، ہبہ ہوا اس کا انکار ہو گیا، ملکیت کے حیثیت سے آپ نے دعویٰ کیا اس کے گواہان کا بھی انکار ہو گیا، اب آپ کو وراثت کے لیے خطبہ دینا پڑ رہا ہے. تو اس میں آپ اپنے شوہر کی خدمات کو بیان کر رہی ہیں، تو وہ کیوں بیان کر رہی ہیں؟ تو دیکھیے اس منظر کو ہمیں کبھی نہیں بھولنا کہ مسجد نبوی تو مہاجرین و انصار سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی جس دن بی بی خطبہ دینے کے لیے گئی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ارد گرد سے لوگ بھی اس معاملے کی سنگن لے کر موجود تھے وہاں پر، صرف اہل مدینہ نہیں تھے. مسجد میں اتنے لوگوں کا امڑ آنا اور ان کے بیچ میں جا کے بی بی کا خطبہ دینا یہ کوئی مطلب چھوٹی چیز نہیں ہے. اور اس میں بھی توحید بیان کرتے ہوئے، رسالت بیان کرتے ہوئے، امامت کا ذکر جو جس انداز سے بی بی بیچ میں لے کر آتی ہیں اور مولا کی خدمات اور سابق الاسلام ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سارے لوگوں کو بتانا باقی ہے. کیا بتانا باقی ہے؟ کہ یہ جو قرآنی آیات کا تم نے حوالہ دے رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ جو ہے نبیوں کی میراث نہیں ہوا کرتی، تو بی بی جواب میں میراث کی آیات بیان کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب آیت تو کوئی رہی نہیں تمہارے پاس، تو تم ایسا کرو کوئی حدیث ہی بیان کر دو. تو جس کے جواب میں یہ کہا گیا تھا کہ ہاں مجھ سے تنہائی میں رسول اللہ نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ جو ہے انبیاء اپنی میراث نہیں چھوڑا کرتے، یعنی کہ بی بی اور مولا کائنات، بی بی کے تعارف کا مقصد ہی یہ تھا، مولا کائنات کی ان خدمات کے تعارف کا مقصد ہی یہ تھا کہ مولا کائنات تو وہ ہیں جو کہ یہ بات جانتے ہیں کہ کون سی رسول اللہ پہ آیت سفر میں اتری ہے، کون سی حضر میں اتری ہے، کون سی حالت جنگ میں ہے، کون سی حالت امن میں ہے. مولا کائنات تو رسول اللہ کے اوپر نازل ہونے والی ہر آیت سے واقف ہیں، اور بی بی جو خود رسول اللہ کی دختر ہیں وہ رسول اللہ کی ایک ایک حدیث مبارک سے واقف ہیں. جس کے جواب میں بی بی نے کہا تھا کہ اب تم کوئی حدیث ہی لے آؤ، کوئی جھوٹی گھڑی ہوئی حدیث سے بیان کر دو. تو جس پہ انہوں نے یہ بیان کی، یعنی وہ حدیث بیان کی جس کا کوئی راوی نہیں تھا، جس کا کوئی گواہ موجود نہیں تھا، جس کے جواب میں مولا کائنات نے کہا تھا کہ اب آپ چلیے. جی یعنی جو مولا کائنات کا پھر میں آپ سے کہوں گی کہ حوالہ دینا بھی بی بی کی اس تحریک کا حصہ تھا، اور ضروری بھی تھا، اس لیے کہ اس وقت بات کان در کان پہنچنے کے بجائے بہت سارے لوگوں کے کانوں میں ڈائریکٹ پہنچ رہی تھی، بہت زیادہ مجمع تھا وہاں پر. جی اور چہروں سے نقاب تو الٹنا تھا، حق و باطل کی پہچان، یہ تو سب سے بیسک فریضہ تھا جو بی بی نے بحیثیت معصوم انجام دیا ہے. جی بہت خوبصورت بات دیا آپ نے، اور بے شک بیسک اس تحریک کا مقصد بھی یہی تھا کہ آج لوگوں کو اتنی چیزیں پتہ نہ چل سکتی کہ اگر بی بی اس طرح سے تحریک اسٹارٹ نہ کرتی، اور اسی طرح پھر بی بی زینب جو ہے وہ کربلا میں جو امام حسین کی تحریک کو کنٹینیو نہ کرتی، تو لوگوں تک آج بالکل حقائق نہ پہنچ سکتے. بس شازیہ بھی یہاں پہ موجود ہیں، اگر وہ کوئی بات کرنا چاہیں تو پلیز.
میرا خیال ہے شہناز کہ جہاں پہ مس شازیہ ہیں ان کے ارد گرد شور بہت ہے. ان سے جب پہلے میرا رابطہ ہوا تھا تو میرے خیال سے کہ وہ شاید ممکن نہ ہو ان کے لیے بات کرنا, تو ہم پھر آپ میرے خیال ہے اجازت لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر انشاءاللہ جیسے ٹاپک ہم سجیشن دے لیں گے جس کی زیادہ لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہوگی کہ جس ٹاپک پہ بات کریں محترمہ رضوانہ صاحبہ, تو ان پہ ہم پھر ان سے ریکویسٹ کر لیں گے آپ کے تھرو. جی ٹھیک ہے, بالکل اس طرح ٹھیک ہے. اور اس وقت کیونکہ اسلام آباد میں مغرب کی اذان کا وقت بھی ہو گیا ہے, اور اس لیے میرے خیال ہے کہ اب ہم اجازت لے لیتے ہیں. اور بہت شکریہ آپ شہناز, آپ ادا کر دیجیے, آپ کر دیجیے. شکریہ, میں بھی کرنے لگی جی تھی بالکل, لیکن جی جی آپ کیجیے. بالکل, آپ بالکل کا بہت بہت شکریہ سیم بچے, آپ نے پورے پروگرام کو آرگنائز کیا, اور اسپیشلی شکریہ محترمہ رضوانہ صاحبہ کا کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور باقی سب لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے اس پہ پارٹیسپیٹ کیا. اور انشاءاللہ امید ہے کہ مزید اس طرح گفتگو کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا رہے گا چیزوں کا, اور مزید لوگ بھی موٹیویٹ ہوں گے, آئیں گے, اور زیادہ معلومات میں اضافہ ہوگا. ہم زیادہ کوسچنس کی پریپریشن کے ساتھ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. تو تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کے لیے عظیم اجر دے, جزائے خیر دے. جزاک اللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ, آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے مجھے بھی موقع دیا کہ ہم بی بی کے بارے میں گفتگو کر سکیں. جی سیمی بھابھی. نہیں بس میں تو اجازت ہی لینا چاہ رہی تھی, اور شکریہ تو ماشاء اللہ بہت بہت خوبصورت گفتگو کرتی ہیں, اور اتنی ترتیب میں اور اتنے حوالوں کے ساتھ. تو جی اس طرح کی گفتگو بہت کم لوگوں سے سننے کو ملتی ہے. اللہ تعالیٰ بالکل, اس آپ کی سلسلے کو مزید ہم علم میں جاری اضافہ کرے. رکھیں گے. جی بالکل شناز, اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے تاکہ جتنے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں, اور اس کی ریکارڈنگ بھی انشاءاللہ کاشانہ بصیرت پہ شیئر کر دیں گے, تو جو لوگ نہیں آج پہنچ سکے کسی بھی وجہ سے تو وہ سن لیں گے. جی بالکل ضرور انشاءاللہ. بہت جزاک بہت اللہ. شکریہ. جزاک اللہ. خدا حافظ. اللہ حافظ.